बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। आपसे मुखातिब आपका मेज़बान वसीम अहमद, और इस प्रोग्राम में हमारी रहनुमाई के लिए दादाजी हमारे साथ मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 22 जुलाई साल 2021 और आज जुमेरात का दिन। उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफ़ें जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर बेशुमार दरूद व सलाम। पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोतो शो का बाकायदा आगाज़ हो चुका है। खबरों और उन पर तबसरों के लिए दादाजी को शरीक गुफ्तगू करते हैं। दादाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का करम इनायात। आज इसका दूसरा दिन, नवाज़ दूसरे दिन का प्रोग्राम आप देख हम रहे हैं। आपकी खिदमत में। हमने कहा कि जनाब ईद के दिनों में बहुत वक्त होता है आपके पास, तो चलिए आप हमें मिस क्यों करें। जी तो हम ये प्रोग्राम लेके आपकी खिदमत में आ गए हैं। दादाजी, खबरें जो हैं वो कुछ शामिल करनी है, लेकिन ये आप बहुत सी चीज़ों पे स्किप क्यों फरमा जाते हैं आजकल? खैर है ना? मसलन यूरोप में क्या हुआ है? यूरोप में की यूरोप में क्या हुआ है? कौन सा, वो मैं विलाग करूंगा इस पर। दादाजी दादा पोतो शो पे भी तो नहीं नहीं, वो जरा नाजुक मामला है ना। यूरोप में वो अपना आजकल हमारे लिए तो सबसे इम्पोर्टेंट खबर जो है वो अहमद वकास गुराए की है ना। जी जी, उसी की बात कर रहे हो। ये हो क्या रहा है? और गुराया साहब पे हमला होने लगा था। 2-3 पहलू हैं जो बड़े इंटरेस्टिंग हैं और मैं अपने विलाग में उसके ऊपर डिटेल में डिस्कस भी करूंगा। एक, उनके ऊपर हमले से पहले अरबों रुपए की कोई हीरोइन पकड़ी जाती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी तक रिपोर्ट नहीं हुआ, लेकिन अगर आप उस केस की स्टडी करें तो आपको नज़र आता है कि ये भी एक वाकया जो है ये आइसोलेशन में तो नहीं लिया जा सकता ना। ठीक है ना? तो मैं उसको डिटेल में डिस्कस करूंगा। फिर वो जो बंदा है वो अफ़गान नयाद है जो कि उनके ऊपर हमले के सिलसिले में पकड़ा गया, और गोरा जो है वो कभी बंदे पे हाथ नहीं डालता जब तक उसके पास सॉलिड प्रूफ ना हो। ठीक है? और पहले पकड़ते हैं उसको, छोड़ देते हैं, फिर 9 घंटे के बाद दोबारा दहशतगर्दी की उनकी फोर्स पकड़ती है और वो रिमांड लेती है, और रिमांड के बाद बाकायदा उस पर चार्ज फ्रेम कर देती है इक़दाम कत्ल का। ठीक है जी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और मैं इसको इस पर्सपेक्टिव में देखता हूं कि देखें, दासू पे हमला हुआ, दासू में पुलिस पे हमला होता है, वो सॉरी चाइनीज पे हमला होता है, 9 चीनी मार देते हैं। ठीक है? वो लोग जो हैं उसको जो है वो किसी एक की नाकामी कहते हैं। ठीक है। ठीक है, बर वक्त आप नहीं पकड़ सके। उसके बाद जो है वो अल्लाह आपका भला करे, अफ़गान सफ़ीर की साहबजादी जो है, अगर वो अगवा हुई हैं फिर भी, अगर वो नहीं हुई फिर भी, दोनों सूरतों में अगर वो अगवा हो गई हैं तो लोगों का इतराज़ होगा कि फिर तुसी कित्थे सो। ठीक है। ठीक है? और अगर वो अगवा नहीं हुई और पाकिस्तान को मलाइन करके और थूक लगा के निकल गई हैं यहाँ से, तो फिर होगा कि तुसी कित्थे सो। दोनों सूरतों, वैलिड क्वेश्चन है। दोनों सूरतों। हाँ जी। क्या आपने उसे सबवर्ट क्यों नहीं किया? ये दूसरा प्रेशर आ गया उसी अदारे के ऊपर। ठीक है? फिर तीसरा प्रेशर हमें आता है कि वो जो चमन का बॉर्डर है वहाँ पे वो अमरुल्लाह साले सीधा उसी हमारे उस महकमे के ऊपर इल्ज़ाम लगा देता है। ठीक है? और चौथा फिर ये यूरोप वाला काम, बंदा मुझे पंगे लेने की और जरूरत फिर पड़ी। नहीं यार, उस अदारे का काम ही पंगे लेना है। ऐसे है ना? हाँ, होना है ना। मतलब अदारे का, मैं नेगेटिवली नहीं कह रहा, पॉजिटिव कह रहा है, पॉजिटिवली कह रहा हूं कि उसका काम ही इस तरह के कामों को करना है। उसका काम जो है वो काउंटर टेररिज्म है ना, पाकिस्तान के अंदर हो या पाकिस्तान के बाहर हो। तो अगर वो काउंटर टेररिज्म है तो जिसने वो टेररिज्म को काउंटर करना है, अगर वो खुद ही ट्रैप होता जा रहा है तो वो तो लायबिलिटी बन गया ना। मैं बहुत बड़ी बात कह गया हूं, बड़ी बात कह गया हूं कि जिसका काम टेररिज्म को काउंटर करना है, अगर वो खुद ट्रैप होता जा रहा है तो वो तो फिर खुद लायबिलिटी बन गया ना। ठीक है? मैं बड़ी हुब्बुल वतनी के साथ ये कह रहा हूं, देखो मेरे, ठीक है, एज ए पाकिस्तानी बात कर रहा हूं कि जैसे ही एक नाजुक मामला हमारे हमसाये में शुरू हुआ है
تو ایک دم ڈز 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 کر کے وہ محکمہ جس نے ان تمام معاملات کو ہینڈل کرنے کا ٹھیکہ لیا ہوا تھا اور ہمیں کہتا تھا کہ چپ تہاڈی کو بولنے کی ضرورت نہیں جی. اگر آپ نے کوئی پوچھنا بھی ہے تو بوئے باریاں بند کر کے پوچھو, اسمبلی کا کیمرہ سیشن میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. اس محکمے کے اوپر ڈز 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 کر کے ابھی 2-3 اور بھی اٹیک ہیں جو ان کے اوپر آئے ہیں, پینڈنگ پڑے ہیں, رپورٹ نہیں ہوئے تو ہم کیوں پنگا لیں, اچھا جی ٹھیک ہے, ہم کیوں اڑتا تیر جو ہے بغل میں لیں. لیکن 1-2 اور بھی اٹیک آئے ایک دم یار, 1 سے 2 ہفتوں کے درمیان جو ہے وہ آپ کو سنگل آؤٹ کر کے ایسے کھڑا کر دیتے. ٹھیک ہے, اب آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ اس کا بہت سارا پریشر جو ہے وہ آ رہا ہے. مثلا زلمے خلیل, اب اگر فرض کریں اس کا نیگیٹو کیا ہے کہ جس طرح کی لابنگ کر رہا ہے اس وقت انڈیا آن بہاف آف افغانستان, اس کے نتیجے میں یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے اندر سے تمام سفارتکار جو ہیں وہ اپنے خاندان اپنی فیملیاں واپس بھیج دیں. یہ بہت بے عزتی ہوگی, بہت بےزتی ہوتی ہے کسی بھی ملک کی. کہ آپ کے یہاں کوئی محفوظ نہیں ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے, ظاہر ہے وہ کوئی پازیٹیو رپورٹ تو آپ کے بارے میں نہیں بھیجیں گے نا. ٹھیک ہے, اور ان محاذ کے اوپر, ان محاذوں کے اوپر جو تھا وہ آپ کو الرٹ ہونا چاہیے تھا. میں جب اپنے آپ کو مورچے میں بیٹھا ہوا اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا تو وطن کی حفاظت میں نے کیا کرنی. سمپل از دیٹ. اگر میں اپنی حفاظت نہیں کر سکتا تو وطن کی حفاظت میں نے کیا کرنی ہے, اور نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کیا کرنی ہے. تو یہ تھوڑا سا پہلو ایسا ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ میں بڑے دست بستہ تمام تر ہمبلنس کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ اگر یہ کچھ ہونا ہے, ٹھیک ہے, اور یہ تمام جتنے بھی ایکٹس ہیں ان کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے. کیا؟ ٹھیک ہے, کہ وہ جو ہمارا محکمہ ہے اس کو پینلائز کر کے سنگل آؤٹ کر کے کھڑا کر دینا سب کے سامنے. مجھے تو میری عقل میں تو یہی بات ہے, ایکسس آف ایول نہ بن جائے پھر وہ, مطلب اسے ایپی سینٹر آف ایول کہہ کے جو کہ وہ چاہتے ہیں وہ آپ اس کو کر دیں, آئسولیٹ کر دیں. تو میں تو اس دن سے پریشان ہوں جب سے یہ اشرف غنی اور امر اللہ سالجے جو ہے وہ ہر پلیٹ فارم پہ ہمارے منہ پہ بیٹھ کے ہمارے اوپر, ہمارے اس ادارے کے اوپر الزام لگا رہے ہوتے ہیں. میں تو بڑا پریشان ہوں اس حوالے سے. یہ ہے کہ جو ہمارا سب سے اسٹرانگ ہتھیار ہے, جی ٹھیک ہے, مطلب یہ ایسے ہے کہ جیسے پاکستان کے وزیر اعظم کو کوئی انٹرنیشنل فورم پہ کہے کہ یار وہ سنیا تو کو ایٹم بم بھی گئے, یہ ہے اس کی چابی, اس سے چلتا ہے, اے مینوں باہر جانے ہیں کسی نے دیتی. یہ بالکل ایسے ہے کہ تسی رکھیا ہوا ایٹم بم ایسے نال چلتا ہے. سمجھ گیا نا میری بات؟ ٹوکری ہو گیا پورا. یعنی آپ کا اتنا اسٹرانگ ہتھیار جس کو آپ کہتے ہیں کہ یہ ہماری سلامتی کا ضامن ہے, اگر وہ ہتھیار اس طرح عالمی سطح کے اوپر ٹکے ٹوکری ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر اس دور کے سلطان سے کوئی بھول ہوئی ہے. بلنڈر ہی ہوا, بلکہ بھول نہیں, بلنڈر ہوا پورا. ٹھیک ہے نا. تو بہرحال اس لیے میں اس پہ بڑا ایک ولاگ کروں گا اور بھی ان بھی واقعات کا ذکر کروں گا جو آئندہ دنوں میں انفولڈ ہونے والے ہیں. تقریباً انفولڈ ہو چکے ہیں, رپورٹ بھی ہو چکے ہیں, تو لیکن ہمارے پاکستانی میڈیا میں ڈسکس نہیں ہو رہے. تو یار میرا مطلب یہ ہے کہ بندوق ہم نے لی تھی کہ چور ڈاکو آئے گا تو اس سے حفاظت کریں گے. تو اگر چور ڈاکو سے بندوق کی حفاظت کرنی پڑ جائے اور بندوق جو ہے وہ چال ہم سے رہی نہ ہو, اور الٹا بندوق جو ہے وہ درے کے پستول کی طرح پیچھے کو چل جائے, جی, تو پھر وہ کس لیے ہم پالتے رہے ہیں اس بندوق کو. یہ سوچنے والی بات ہے. جی بوجھ ہی ہوا نا وہ. تو دوسرا دادا جی یہ پوچھنا تھا کہ جو افغان طالبان ہیں ان کے حوالے سے پاکستانی سوسائٹی میں بہت زیادہ جو لوگ نرم گوشہ رکھتے ہیں, مثلا ابصار عباسی صاحب ان کے حوالے سے نرم گوشہ رکھتے ہیں, بہت تنقید. انصار عباسی مثال کے طور پہ ان کا ویو بڑا پولائٹ ہوتا ہے. ایک میں نے مثال دی ہے دادا جی, ان پہ بہت زیادہ کرٹیسزم ہو رہا ہے. کن پہ؟ طالبان کے متعلق نرم رویہ رکھنے والوں پر. طالبان کے متعلق نرم رویہ رکھنے پر دیکھیں, یہ پاکستان کے اندر ایک بیانیہ بنایا گیا. یہ پاکستان نہیں ہے اس میں اکیلا, میں آپ کو یہ بات عرض کروں. ٹھیک ہے. اس میں امریکن سوسائٹی بھی ہے,
آپ نے دیکھا ہے جو بائیڈن کو جس طرح وہاں کے جرنلسٹ پڑھے؟ نہیں دیکھا میں نے نہیں دیکھا. میں دیکھ رہا ہوں پہ جو بھی اس حالانکہ یہ ڈیل اوباما صاحب نے فائنل کی تھی. یہ جو افغانستان کے ساتھ مذاکرات کی منظوری اوباما صاحب نے دی تھی جی، پھر ٹرمپ آ گیا اور ٹرمپ نے اس کو آگے بڑھایا اور جو بائیڈن نے کہا ہاں ہم اس پہ ہیں. یعنی ان کی قومی پالیسی ہے جس کے اوپر 3 صدر بدل گئے ہیں. ان مذاکرات کا آغاز اوباما دور میں ہوا، ٹھیک ہے، اور ٹرمپ کے دور کے اندر اس کو فائنل کیا گیا. جی، اس نے کہا جانے سے پہلے میں یہ ایگریمنٹ کرنا چاہ رہا ہوں پہلی ٹرم میں، دوسری ٹرم میں تو میں نے وڈرا کرنا ہے. وہ الگ بات، اسے دوسری ٹرم ملی نہیں بیچارے کو. اور جو بائیڈن نے بھی کہا کہ ہم اس کو کنٹینیو کریں گے. اس کا مطلب یہ ان کی قومی پالیسی ہے. ٹھیک ہے. لیکن بات یہ ہے کہ 20 سال تک آپ ان کو ٹیررسٹ یہ بتی کیوں گئی ہے؟ یہ طالبان کا قصور ہے. جی، یہ کیمرہ کیوں کھلا ہے؟ یہ طالبان کا قصور ہے. یہ مائک کیوں کھلا؟ یہ طالبان کا قصور ہے. آپ کو پتا وہ تو ہوتے ہی ٹیررسٹ ہیں. ایک بیانیہ بنایا گیا. بچر مشہور کیا انہیں. ٹھیک ہے، ان کو ہر دنیا کے اندر ہر ممکنہ گالی دی گئی اور ان کو کہا گیا کہ چونکہ یہ انسان ہی نہیں ہے زیادہ، ان کے بھی کوئی انسانی حقوق نہیں. ٹھیک ہے نا. 20 سال بغیر مقدمے بغیر الزام کے ان کو بند رکھ دیا گیا. ابھی کل ایک خبر چھپی ہوئی تھی 19 سال کے بعد ایک بندہ گوانٹانامو بے سے رہا ہو کے واپس آیا. ٹھیک ہے، یعنی ان کے فنڈامنٹل رائٹ ہی غصب کر دیے گئے. اور یہ جو بہت بڑا انسانیت کے خلاف جرم تھا اس کو سیلیبریٹ کیا گیا اور کہا گیا کہ یہی انسانیت ہے. یہ ایک دھوکہ تھا، یہ ایک جھوٹ تھا. میں اس وقت بھی کہتا تھا یہی بات. ٹھیک ہے، میرے اوپر بھی طالبان کا حامی ہونے کا الزام لگتا تھا اور اب بھی لگتا ہے. میں اس وقت بھی یہی بات کہتا تھا کہ ٹھیک ہے انہوں نے جرم کیا ہے، یار آپ کے معاشرے میں مجرم کے بھی تو کچھ حقوق ہوتے ہیں، آپ ان کو وہی حقوق دے دیجیے. وہ بھی نہیں دیے گئے ان کو. ٹھیک ہے. اور اب جب آپ جرم کر کر کے تنگ آ گئے، ان کی نسلیں ختم کر کر کے تنگ آ گئے، ان کے آپ انسان ہیں نا. جب آپ دوسرے انسان کو قتل کرتے ہیں، بھلے وہ جتنا مرضی لو ہو، علم کے حوالے سے، امارت کے حوالے سے، خوشحالی کے حوالے سے، رنگ اور نسل کے حوالے سے جتنا مرضی لو ہو، جب آپ اس کو قتل کرتے ہیں تو اس وقت آپ کے اندر جو آپ کا ضمیر ہے وہ بھی آپ کو ملامت کرتا ہے. ٹھیک ہے. جب آپ قتل کرتے گئے اور اس کا رد عمل میں آپ کی سوسائٹی کے اندر بروٹیلٹی آئی، قتل و غارت گری آئی، تو ایک لیول تھا نا جہاں پہ اس معاشرے کے اعلیٰ دماغوں نے بیٹھ کے سوچا کہ ہم کب تک یہ کام کر سکتے ہیں. تو انہوں نے ریورس مارا. اب 20 سال تک یا 19 سال تک یا 18 سال تک جو ایک بات ٹی وی سے، ریڈیو سے، اخبار سے، واٹس ایپ سے، سوشل میڈیا سے سارا کچھ آپ کے دماغوں میں گھسائی ہے، وہ آپ کہیں کہ 20 گھنٹے میں یا 20 دن میں یا 20 ماہ میں ریورس ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اور آپ ماننا شروع کر دیں گے کہ یہ طالبان اچھے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ تو ممکن نہیں ہے نا. عوام اب اس لیول پہ کھڑی ہوئی ہے جہاں سے حکومتیں اباؤٹ ٹرن کر گئی. میں اسے ابلاغ کا ایک بہت بڑا سانحہ کا طور پہ دیکھ رہا ہوں کہ امریکی حکومت نے ان کو مانا، دہشت گردی کا لیبل ان کے نام سے ہٹایا، تبھی تو ان کے ساتھ مذاکرات کرنے بیٹھے. جی. اور وہ ایک بات ڈکٹیٹ کرتے رہے کہ ٹھیک ہے ہمارا نام دہشت گردوں سے نکالو، یہ ہمارے اتنے بندے تم نے پکڑ رکھے ہیں یہ رہا کرو. اس نے کہا نہیں اتنے بندے 5000 بندے پہلے ٹرم میں کریں گے، باقی دوسری ٹرم میں کر دیں گے. اچھا ہمارے افراد کا نام دہشت گردوں کی لسٹ سے نکالیں، ان کو آپ نے دہشت گرد قرار دیا، ختم کریں. پھر ان کو رہا کروایا. ٹھیک ہے. رہا کروایا، چلے اس ٹرم پہ کروایا کہ یہ افغانستان واپس نہیں جائیں گے، یہ دوحہ میں مقیم رہیں گے. انہوں نے دوحہ جی کام پا دیتا اے میری جگت ہے، انہوں نے دوحہ جی بیٹھ کے کام پا دیتا ہے، مطلب سفارتی محاذ کے اوپر کام ڈال دیا. یہ بہت بڑا ڈاکومنٹ ہے. یہ دوحہ ایگریمنٹ جب کبھی آج سے 10-15 سال کے بعد ریویل ہوگا، اس کے اوپر بہت زیادہ محنت لگی ہے. امریکہ کے ٹاپ جو برین تھے ڈپلومیسی کے وہ اس میں انوالو ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اور دوسری طرف جو تھے وہ مدارس کے پڑھے ہوئے مولوی سی. اور یہ تاریخ آپ کو بتائے گی، کیونکہ میں تھوڑا سا انوالو تو نہیں، آگاہ رہا ہوں
کہ مطلب کہ وہ مذاکرات جو لوگ کر رہے تھے ان سے کوئی سوال پوچھنے کا ہمیں بھی موقع مل گیا. تو یہ جو جتنی لیول کی ڈپلومیسی ہوئی ہے نا, یہ ایک سٹینڈرڈ بنے گا, یہ پڑھایا جایا کرے گا کہ کس طرح یہ ڈپلومیسی ہوئی تھی اور دونوں سائڈوں نے ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح مذاکرات کیے تھے. امریکہ کے ڈپلومیٹ ٹاپ لیول کے برین ہوتے ہیں جی, شکست دوسروں نے بھی نہیں کھائی ٹیبل کے اوپر بیٹھ کے. وہی سلوک ہوا ہے, میری جگت بھی تو سن لینا, وہی سلوک ہوا ہے. مولویوں کی ویڈیو نہیں دیکھی, طالبان نے امریکیوں کے ساتھ وہی سلوک کیا ہے. نہیں دادا جی وہی نہیں کیا, نہیں مذاکرات میں شکست دے دی انہوں نے. مذاکرات کے اندر جو ہے, مذاکرات میں شکست نہیں ہوئی, دونوں سائڈیں جیتی ہیں. یا دیکھیں امریکہ کا خیال تھا کہ ہم 22 خرب 60 ارب ڈالر استعمال کر چکے ہیں اور ان میں سے کچھ بھی نظر نہیں آتا کہ یہاں پہ خرچ ہوا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے بھی اور افغانوں کے بھی جو بھی یہ پیسہ وصول کر رہے ہیں وہ یہاں سے باہر لے کے جا رہے ہیں. 22 خرب 60 ارب ڈالر بہت بڑی رقم ہوتی ہے, یعنی تقریباً 1.25 خرب ڈالر 125 ارب ڈالر سال کے افغانستان میں خرچ ہوئے ہیں اور مسلسل 20 سال ہوئے ہیں. کچھ تو ذاتی اکاؤنٹوں میں بھی گئے ہیں ٹرمپ چیخانی. نہیں 20 سال ہوئے ہیں یار. اور یہ وہ واحد رقم ہے, یہ وہ واحد اکاؤنٹ ہے جو براہ راست افغانستان میں گیا ہے. وہ پائن جڑے تھوڑے جی جاتے جاتے رستے میں گر پڑے تھے, وہ 33 ارب ڈالر ہماری طرف بھی آئے تھے جی, ٹھیک ہے نا. وہ تاجکستان کی طرف بھی گئے ہوں گے تھوڑے سے, جہاں پہ امریکیوں کا اڈا تھا. سمجھ گئے نا آپ. تو یہ 22 خرب 60 ارب ڈالر جو ہے یہ امریکن کا اپنا ایسٹیمیٹ ہے کہ ان کے اس کے اوپر خرچ ہوئے ہیں, اور اس میں سے 1% بھی افغانستان پہ خرچ ہوتا ہوا ہمیں نظر نہیں آ رہا. خرچ ہوتا ہوا یا خرچ ہوا ہمیں نظر نہیں آ رہا. خدشہ یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ پاکستان میں یہ لوگ ٹربل کریٹ کریں گے اور وہ جس طرح سے لال مسجد والے نہیں کہتے تھے شریعت اور یہ وہ اس طرح کا دور ریپیٹ ہوگا. وہ تو نہیں کریں گے. پہلی تو بات آپ یہ نوٹ کر لیجئے, اگر انہوں نے کرنا ہوتا تو جب آئیسس قائم ہوئی تھی, یہ میری بات نوٹ کی جائے, جب داعش قائم ہوئی تھی اور آئیسس قائم ہوئی تھی, اس وقت انہوں نے ان سے کہا تھا طالبان سے, اور یہ اخبارات میں رپورٹ شدہ بات ہے, انہوں نے کہا تھا کہ آپ یا تو ہمیں امیر مان لیں یا ہم آپ کے بیعت کر لیتے ہیں, آپ ہمارے امیر ہو جائیں. تو طالبان کی طرف سے انہیں توتا یا صاف ستھرا جواب, نواں نکور جواب دیا گیا تھا کہ آپ اپنے گھر خوش رہیے, ہمیں ہمارے گھر خوش رہنے دیجیے. ہم افغانستان کی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں, ہم پوری دنیا کے مسلمانوں کی جنگ نہیں لڑ رہے. اچھا, وائٹ آنسر. جی. اچھا, اسی کے بعد ہی تو امریکہ ان کے پاس ساتھ بیٹھ کے پوچھا تھا کہ آپ کا مطلب واقعی یہ ہے. انہوں نے کہا ہاں, ہم تو افغانستان کے اندر سے غیر ملکی افواج کو نکالنے کی جنگ لڑ رہے ہیں تاکہ ہم آپس میں لڑ سکیں سکون کے ساتھ. جی باہر سے انویڈر نہ ہے تو آپس میں شروع. ہاں, تو اس لیے ہمارا بیرونی دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے, جس پہ پھر داعش والے ان کے خلاف بھی ہو گئے تھے. ٹھیک ہے, حالانکہ جتنا پیسہ اس وقت داعش کو آ رہا تھا اور وہ شام اور لیبیا کا تیل آرمی منڈی میں بیچ کے جتنے وہ پیٹرو ڈالر کٹھے کر رہی تھی اور آگے فنانس کر رہی تھی اپنے آپ کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے, اور اس وقت طالبان کے کمانڈروں کے پاس یا فائٹر کے پاس پہننے کے لیے جوگر نہیں سے جوتے نہیں تھے, ان کو بڑا اچھا لگتا تھا کہ وہ ان سے ہاتھ ملائیں اور تھبنٹو وصول کرنا شروع کر دیں, لیکن انہوں نے انکار کیا تھا, جس پہ پھر داعش طالبان کی دشمن ہو گئی تھی. یہ بات آپ ایک لیمن کا ویو نہ لیں, آپ دادا پوتا شو کے لسنر ہیں یار, اس کا صحیح والا ویو لیں, پڑھے لکھے آدمی کا. طالبان نے داعش کی نہ امامت قبول کی, نہ اسے اپنی اقتداء میں کھڑے ہونے کی اجازت دی, نہ اپنے پیچھے کھڑے ہونے کی اجازت دی. تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب ہوا کہ وہ پین اسلامزم والے نہیں ہیں, وہ اسلام ایکسپورٹ کرنے والے نہیں ہیں. ٹھیک ہے, اور نہ وہ کسی کو اپنا اسلام اپنے اوپر نافذ کرنے دیں گے وہاں پہ, ان کا اپنا اسلام ہے بھائی. ٹھیک ہے, لیکن وہ اپنا اسلام بھی باہر کو ایکسپورٹ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے. ایک بات تو یہ کلیئر ہو گئی ان کی پالیسی سے, داعش والی پالیسی. مختصر رکھیے گا ذرا, ٹائم ایکسیڈ کر رہا ہے. اگلی بات,
اگلی بات یہ ہے کہ دوسری بات یہ ہے کہ جس بات سے آپ کو ڈر لگتا ہے اور جس بات سے آپ کو ڈر لگنا بھی چاہیے وہ یہ ہے کہ جو پختون ولی ہیں یا جو تاجک ہیں یا جو ہزارہ ہیں وہ پاک افغان بارڈر کے اس طرف بھی رہتے ہیں اور اس طرف بھی رہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اور قائد اعظم محمد علی جناح نے جب یہ خاص طور پہ یہ جو ایجنسیاں تھیں جن کو اب ہم نے اضلاع بنا کے ضم کر لیا ہے, ایجنسی فلاں ایجنسی, ٹھیک ہے, یہ ان ایجنسیوں والے جو تھے یہ مزاحمت کر رہے تھے کہ یہ شامل نہ ہوں اور پرلی طرف افغانستان کے ساتھ ایسوسیٹ رہیں, تو قائد اعظم نے ان کو یہ حق دیا تھا کہ آپ جغرافیائی طور پہ ہمیں جوائن کر لیں, آپ کے پاس افغانستان کی بھی ہم آپ کو نیشنلٹی رکھنے کا حق دے دیں گے. تو بارڈر سے 5 کلومیٹر ہے یا 15 کلومیٹر ہے, بارڈر سے اتنا 1 کلومیٹر تک کے جو علاقے میں جو دیہات گاؤں آتے تھے پاکستان اور افغانستان دونوں کی سائڈ کے اوپر, ٹھیک ہے, ان کو پاکستان اور افغانستان دونوں کی شہریتیں رکھنے کی اجازت دے دی گئی. ہمارے دفتر میں ایک بندہ کام کرتا تھا اور اس کے پاس افغانستان کا بھی وہ کارڈ تھا, آئی ڈی کارڈ, اور پاکستان کا بھی تھا. وہ کبھی کبھی جایا کرتا تھا تو وہ کہا کرتا تھا کوئی چیز منگوانی ہے تو دسو, ہیں پاکستان میں. اب ہوتا کیا ہے, ہوتا یہ ہے کہ جب افغانستان میں ایسے لوگ جو ہے وہ جنگ کے اندر مارے جاتے ہیں یا شہید ہو جاتے ہیں تو انڈین اور افغان میڈیا فوری طور پہ کہتا ہے یہ پاکستانی لڑتے ہوئے مر گئے ہیں, یہ پاکستانی لڑ رہے ہیں یہاں پہ. یہ پاکستانی نہیں ہوتے, یہ پختون نیشنل ہوتے ہیں کیونکہ ان کے پاس دونوں نیشنلٹیز ہیں اور یہ رائٹ ہے, یہ پاکستان نے بھی دیا تھا, افغانستان نے بھی قانون کے مطابق رائٹ ہے, اور دونوں ملکوں کا میوچل قانون ہے. تو لہٰذا وہ جو ہمارے دفتر میں کام کرنے والا وہ نوجوان تھا اس کے جیب میں بھی دونوں ہمہ وقت ہوتے تھے, حالانکہ وہ لاہور میں پھر رہا ہوتا تھا, لاہور کہاں اور افغانستان کہاں. اسی طرح وہ جب کابل میں پھرے گا جا کے یا وہاں پہ پھرتا ہے, اب بھی مطلب کہ اب تو خیر ہمارا دفتر چھوڑ کے چلا گیا کئی سال پہلے, لیکن اب اگر وہ جائے گا تو وہاں پہ اس کی جیب میں پاکستان کا بھی کارڈ ہوگا اور افغانستان کا بھی ہوگا, اسے پاسپورٹ کی ضرورت نہیں ہے دونوں طرف جانے کے لیے, جو بھی اس کا سسٹم ہے. تو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے, یہ آپ کو گمراہ کیا جاتا ہے اور ہمارے دشمنوں کی طرف سے گمراہ کیا جاتا ہے, اس پروپیگنڈے کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بھی آپ کے پاس پراپر آرگومنٹ ہونا چاہیے. ڈن. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق. آمین. دادا جی بہت شکریہ. ناظرین کرام, پولیٹیکل اکانومی کا پروگرام دادا پوتو شو آپ دیکھ رہے تھے. یہ تھا آج کا دادا پوتو شو. میں امید کرتا ہوں کہ آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. اپنے میزبان وسیم احمد کو دادا جی کے ساتھ اجازت دیجیے. انشاءاللہ العزیز آپ سے ملاقات ہوگی کل تک کے لیے اللہ حافظ.